अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, आज हम आप सभी के लिए मौलाना कारी हनीफ मुल्तानी साहब का एक बहुत ही प्यारा बयान लेकर हाजिर हुए हैं। बयान का उन्वान है मुनाफिक की पहचान क्या है, मुनाफिक का अंजाम क्या होगा। बहुत ही प्यारा बयान है दोस्तों, गुजारिश है इस बयान को पूरा सुने। आइए चलते हैं इस बयान की ओर। शेखुल इस्लाम मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि जहाँ आदमी शैतान से पनाह मांगता है वहाँ ये भी पनाह मांगा करो, अल्लाह पाक मुसलमान के इंतकाम से बचाइए, आमीन। मुसलमान जब अपनियों पे आता है ना, फिर इसने कभी नहीं देखा कि मेरी तलवार के सामने नवासे रसूल है या कौन है। ये जब अपनी पे आए फिर इन्होंने कभी नहीं देखा कि मेरी आग के सामने कुरान करीम है। ये फिर जलाया करते हैं। सहाबा इकराम के गले काट दिए, अंबिया इकराम के गले काट दिए, बड़े बड़े जलीलुल कदर औलिया इकराम को सताया, तड़पाया, परेशान किया, और फिर मुसलमान के मुसलमान। इनका बिगड़ता क्या है? मसले पूछने चल पड़ते हैं जी, मक्खियों के मसले बतलाओ, मक्खियों को मारना कैसा है। आदमी को मारने का मसला कभी नहीं कोई पूछता, भाई को ज़िबा करने का मसला कोई नहीं पूछता, बहनोई को कत्ल करने का मसला कोई नहीं पूछता, जुओं को मारने का, मक्खियों को मारने का मसला पूछने तशरीफ ले आते हैं। और ख्याल ये है लोगों का कि ये हमारे जितनी हरकतें हैं अल्लाह मियाँ को तो पता ही नहीं, बस यूं ही काम चल जाएगा। अब समझ में आई हमारी समझ में वो हदीस पाक मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। आपका फरमान है कि एक आदमी को जन्नत इतनी बड़ी मिलेगी जितनी पूरी दुनिया। अब समझ में आई हमारी ये बात कि जावेगा ही कोई कोई, आप पे खाली रहेगी। आसान है जन्नत, मजाक है जन्नत। अगर इतनी आसान होती तो अंबिया इकराम कभी दुख न उठाते, सहाबा इकराम ज़िबह न किए जाते, औलिया इकराम को तड़पाया न जाता। मैं अर्ज कर रहा था, सीरत का मजमून शुरू था सारे महीने से मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सीरत पाक। मानते तो हम सब हैं, बात है सीरत को अपनाने की कि किसने सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी को दिल में जगह दी, किसने अपने लाहे अमल में जगह दी। आज यार को तो अंदेशा होता है कि अगर मैंने महबूब के खिलाफ किया तो बिगड़ जाएगा। कभी ये भी सोचा कि अगर मैंने सुन्नत को ठुकराया तो काली कमली वाला मुझसे मुंह फेर लेगा। बीवी के बारे में तो सोच सकते हो कि अगर मैंने यूं ना किया तो बिगड़ जाएगी। कभी किसी ने सोचा कि अगर मैंने सुन्नतों को पैरों के नीचे रोंदा तो काली कमली वाले नाराज हो जाएंगे। कौन सोचता है? इमामुल अंबिया महबूबी किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वो ज़ात अक़दस है, निगाह नबूवत ने जिनको रंगा। सहाबा इकराम जो हुजूर की मजलिस में आए, तरबियत में आए, तालीम में आए, जमात में आए, दुनियाई में उनको बतला दिया गया तुम जन्नती और तुम बहिश्ती और तुमने अपने खून के बदले में जन्नत खरीदी है। खुदा की कसम यही लोग हैं जिनको अल्लाह पाक बार बार फरमाते हैं आद्दा लहुम जन्नातिन तजरी, मैंने तुम्हारे लिए जन्नत तैयार कर रखी है, तहतहल अनहारु खालिदीन फीहा अबदा, उसके नीचे जारी नहरें, बागात हैं, सुर्ख याकूत के मकानात हैं, सब्ज याकूत के मकानात हैं, मुस्को अंबर ज़ाफ़रान के गरगारे के बने हुए महलात हैं। अल्लाह पाक फरमाते हैं आद्दा लहुम, मैंने तुम्हारे लिए तैयार कर रखे हैं। इधर सहाबा इकराम ने आवाज दे दी परवरदिगार आलम हम भी जन्नत में दाखिल होने के लिए तैयार है। जान जाए तो चली जाए, इज्जत जाए तो चली जाए, औलाद ज़िबा होती है तो 1000 मर्तबा हो जाए, जान का कीमा बनता है तो बन जाए, चमड़ा उधड़ता है तो उधड़ जाए, आग में डालकर कोई जलाता है तो जला दे, गले पे छुरी चलाता है तो कोई चला दे, कोई कितना भी नुकसान अजीम कर ले इलाहुल आलमीन, अगर तूने जन्नत तैयार कर रखी है हम भी जन्नत के लिए तैयार हैं।
تبھی تو کوئی بات تھی کہ ان حضرات کے دل میں عشق اس طرح سے جم گیا تھا کہ ایک ذرہ برابر ادھر ادھر ہونے کے لیے آمادہ نہ تھے. محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا زمانہ اقدس ہے. ایک منافق مسلمان اور ایک یہودی کا تلوار پہ جھگڑا ہے. ایک کھلم کھلا یہودی کافر ہے, ایک منافق مسلمان ہے. اوپر سے مسلمان ہے, اندر سے بے ایمان ہے. ابھی سارے سوچ رہے ہوں گے بڑا نالائق تھا کہ حضور کی خدمت میں ہو کر کے بھی ایماندار نہ بنا. مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے بھی بے شمار منافق تھے. اللہ پاک نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی, اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ. آپ کے پاس بے شمار لوگ آتے ہیں اور آ کے کہتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں. واللہ یعلم انک لرسول, میں خدا بھی آپ اچھی طرح جانتا ہوں آپ میرے رسول ہیں, میرے محبوب ہیں, میرے پیغمبر ہیں, میرے نبی ہیں. واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون, میں خدا گواہی دیتا ہوں یہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں, زبان سے آپ کو مانتے ہیں, دل ان کے پلیت ہیں. تلوار پہ جھگڑا ہو گیا. جھگڑا طے کرنے کے لیے, فیصلہ کرانے کے لیے محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں حاضر ہو گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دلائل پوچھے, گواہ معلومات کیے, شاہد پر منگائے, فیصلہ فرما دیا تلوار یہودی کی ہے, منافق کی نہیں. منافق بڑا چلاک ہوتا ہے. تمہیں نہیں کہتا کبھی فتویٰ لگا کے جاؤ, ہمیں منافق کہہ رہا تھا. کیوں؟ جنت تو تمہارے باپ دادا کی ہے. آؤ ذرا ایک بات چلتے چلتے سنتے جائیں. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار سے پوچھے, یا رسول اللہ آپ ارشاد فرماؤ منافق کون ہوتا ہے, کیا نشانی ہے, کیا علامتیں ہیں؟ محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلا, اذا حدث کذب. پہلی نشانی منافق کی یہ ہے, بات کرے گا تو جھوٹ بولے گا. ہم تو انشاءاللہ بالکل کبھی جھوٹ, ساری عمر نہیں بولا, بالکل جھوٹ بولنا ہم تو جانتے ہی نہیں. جوان جھوٹ نہیں بولتے, بوڑھے جھوٹ نہیں بولتے, افسر جھوٹ نہیں بولتے, پیر مولوی جھوٹ, سارے بالکل پاکیزہ مقدس لوگ ہیں. فرمایا منافق کی پہلی نشانی اذا حدث کذب, جھوٹ بولے گا. اور دوسری نشانی فرمائی اذا وعد, جب وعدہ کرے گا اس کے خلاف کرے گا. میری زبانی نہیں, محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی آپ کو بات بتلا رہا ہوں. منافق کی نشانی کی بات کرے گا, جھوٹ بولے گا, وعدہ کرے گا, خلاف کرے گا, امانت رکھو گے خیانت کرے گا. میں یہ کہتا ہوں کہ آج یہ تینوں چیزیں 90% نہیں بلکہ 95% لوگوں میں ہیں. جھوٹ کو ہم لوگ گناہ نہیں مانتے, وعدہ خلافی کو ہم گناہ نہیں سمجھتے, کہتے ہیں کہ یہ تو کاروباری بات ہے. اسی طرح کا منافق جس میں یہ نشانیاں پائی جاتی تھی, محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں جھگڑا لے کر آئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار یہودی کو دے دی, تیری ہے, منافق کی نہیں, یعنی مسلمان کی نہیں. اسے پتا تھا کہ فاروق اعظم سب کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہ بڑا جلال والا صحابی ہے. تبھی تو حضور نے فرمایا کہ اے فاروق, جس گلی سے تیرا گزر ہو جائے قیامت تک وہاں شیطان داخل نہیں ہوگا. اس نے سوچا کہ فاروق اعظم کے پاس چلوں, جلالی آدمی ہے, میرے حق میں فیصلہ کرے گا. یہودی کو کہنے لگا, یار فیصلہ تو ہو گیا مگر میں تو نہیں مانتا.
اندازہ لگائیں آپ فیصلہ کس نے کیا؟ میں نہیں مانتا. یہودی کہنے لگا کس سے؟ پھر اور کسی سے فیصلہ کرا لے. اس نے کہا چلتے ہیں فاروق اعظم کے پاس. یہودی کو تو پتا تھا نا کہ آقا کے اشاروں پہ مر مٹنے والا مسلمان ہوتا ہے. کہنے لگا بالکل ٹھیک ہے میں تیار ہوں چل. منافق آ کے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں بیٹھ گیا اور کہنے لگا یار کمال ہو گیا, تمہیں اپنے آدمی کا پاس بھی نہیں, اپنے آدمی کا بھی خیال نہیں کرتے, ہمسائے کا بھی خیال نہیں کرتے, شہر کا بھی خیال نہ کیا, وطن کا بھی خیال نہ کیا, ہم زبان کا خیال نہ کیا. میں تمہارے شہر میں رہنے والا, تمہارا ساتھی, کلمہ پڑھنے والا, تمہاری ساتھ کی رہنے والا, عجب تمہارے یہاں انصاف ہے. تلوار میری تھی اس کو مل گئی. فیصلہ کرانے آیا ہوں آپ سے, آپ فیصلہ کر کے دیں. یہودی کہنے لگا کہ ایک بات عرض کر دوں جی, ایک دفعہ فیصلہ ہوا بھی ہے. فاروق اعظم نے پوچھا فیصلہ ہو چکا؟ کہ ہاں. کس نے کیا؟ یہودی کہنے لگا تمہارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے. فاروق اعظم نے اس منافق سے پوچھا کہ فیصلہ ہو چکا؟ جی ہاں ہوا تو تھا پر میرا دل نہیں مانتا, تلوار میری اس کو دے دی. یار اپنے آدمی کا بھی پاس نہیں کرتے, کمال ہے. اگر مسلمان نہیں ہے تمہیں تو پتہ ہی نہیں اپنے پرائے کا, آنکھیں بند کر کے فیصلے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا اچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلہ کرایا پہلے؟ ہاں کیا تو تھا, فیصلہ ہوا تو تھا. ہم بھی جس بات کو رد کریں گے نا ذرا پتلی سی آواز بنا کے جیا دعا خیر دی آنکھی تو ہے, نکاح شکا کہے نہیں گھٹیا, اے میں دعا خیر دی آنکھی آئی. جب بھی کوئی کام بدلنا پڑے گا, ہاں جی بس باتوں میں بات آئی تھی. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے اب دوبارہ میرے پاس کیوں آئے؟ وہ منافق کہنے لگا فیصلہ آپ سے کراؤں گا. فرمایا اچھا کر دیتا ہوں فیصلہ, تشریف رکھیے. اندر تشریف لے گئے. منافق سمجھا کوئی رجسٹر لاویں گے, لکھیں گے, پہلے گواہی لیں گے پھر فیصلہ کریں گے. اندر سے تلوار لے کے تشریف لائے. پھر بھی پوچھا, لالچی آدمی کبھی نہیں سمجھا کرتا حالات کو, ہرسی آدمی کو حالات کا اندازہ نہیں ہوا کرتا. پھر بھی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منافق سے پوچھا کہ فیصلہ کر دوں؟ انہوں نے کہا جی ہاں ماشاءاللہ آپ فیصلہ فرمائیں. کہ وہ پہلا فیصلہ تجھے قبول نہیں کہ نہیں؟ میں نہیں مانتا. تلوار ماری گردن ہو جا کے پڑی. فرمایا جو کالی کملی والے محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فیصلے کو نہیں مانتا اور انکار کرتا ہے, پھر اس کے لیے میرے پاس یہ فیصلہ ہے. گردن اڑا دی. اب اگلی بات اگر عرض کروں تو کئی ناراض ہو جاؤ گے. مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مدینے کے منافق نے ایک فیصلہ نہ مانا. اللہ پاک فرماتے ہیں وہ ایماندار نہیں, مومن نہیں, کافر ہے, منافق ہے. اور لوگوں اگر مدینے کا باشندہ حضور کا ایک فیصلہ نہ مانے تو وہ کافر منافق بن گیا, گردن اڑانے کے قابل بن گیا. میں نے اور آپ نے ساری عمر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فیصلہ بھی نہ مانا, ہمارا کیا بنے گا؟ شادیوں کے فیصلے ہم نے نہ مانے, غمی کے فیصلے ہم نے نہ مانے, کاروبار کا فیصلہ ہم نے نہ مانا, حکومت چلانے کا فیصلہ ہم نے نہ مانا, لینے دینے کا فیصلہ ہم نے نہ مانا, چھوٹے بڑوں کے ساتھ سلوک کرنے کا فیصلہ ہم نے نہ مانا. جنہوں نے مکمل اسلام کو رد کر دیا, جسوں نے پورے قرآن کو ٹھکرا دیا ہو, ان کا کیا بنے گا؟ اب منافق ایک تو تھا نہیں, وہ تو کافی سارے تھے, چھپے ہوئے تھے. سارے منافق کھڑے ہو گئے, دیکھو جی کلمہ پڑھنے والے کو قتل کر دیا, کلمہ گو کو قتل کر دیا, مسلمان کو قتل کر دیا, بے گناہ قتل کر دیا, بے قصور قتل کر دیا, بدلہ دلوایا جائے.
हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार आलिया में आकर मुनाफिकों ने दावा दायर कर दिया। देखो जी, बिल्कुल बेगुनाह, बेखता, बगैर किसी वजह, बगैर किसी कसूर के, बस बेचारे यूं इस्लाम अलैकुम करने गए थे, तलवार ली और गर्दन उड़ा दी। झगड़ा कोई नहीं, तनाजा कोई नहीं, बात कोई नहीं, गलती कोई नहीं, गर्दन उड़ा दी। आए मदीने में बदला दिलवाओ, किसास दिलवाओ। सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फारूक आजम को बुलाया और बुला के फरमाया, इन्होंने तेरे खिलाफ दावा दायर किया है कि तुमने एक आदमी को कत्ल किया। फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाने लगे, हजरत आदमी तो था मगर मुसलमान नहीं था, काफिर था, वो मुनाफिक था, आपके फैसले का इनकार करता था, मैं और क्या करता उसका। जलाली सहाबी बल्कि फरमाने लगे, ये जितने अब आए हुए बैठे हैं ना, ये वही काम आप करके देखें, मैं वही काम सबका कर दूंगा, मेरे आका के फैसले को ठुकरा के देखेंगे। गैरत की बात होती है, अहमियत की बात होती है। मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फारूक आजम से फरमाया, गवाह लाओ, गवाह पेश करो। अब झगड़ा था यहूदी का और एक मुनाफिक का, अब गवाही देने के लिए मुसलमान चाहिए। फारूक आजम इतनी गैरत वाला आदमी था, इतनी फुर्सत कहाँ मिली कि मदीने से 4 आदमी बुलाते, उनके सामने बात करते, फिर तलवार मारते। जब आदमी गैज़ो गज़म में आता है, फिर गैरत ईमानी वो बर्दाश्त नहीं कर सकता। सैयदना फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमा दिया, इलाहुल आलमीन, मैं अब क्या करूं। मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार आलिया में अर्ज कर दिया, मेरा गवाह कोई नहीं। ये 2 आदमी झगड़ते हुए मेरे पास आए थे, आपके फैसले का इनकार करते थे, इसलिए मैंने इसकी गर्दन उड़ा दी। आवाज आई, मेरे फारूक घबराना, तेरा फर्श पे गवाह कोई नहीं, मैं अर्श पे खुदा बैठा हूं। अदालत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हो और मुकदमा फारूक आजम का हो और दावादार करने वाले मुनाफिक हो, आवाज आई, मैं खुदा परवरदिगार खुद अदालत में हाजिरी के लिए तैयार हूं। परवरदिगार आलम ने आवाज दे दी, वही भेज दी, जिब्रील को भेज दिया। आवाज आई, फला व रब्बिक, फला व रब्बिक ला युमिनून, मेरे महबूब तेरे रब की कसम, तेरे पालने वाले की कसम, तुझे यतीम बनाने वाले की कसम, तुझे यतीमी की चादर उड़ाने वाले की कसम, तुझे काली कमली वाला बनाने वाले की कसम, तेरे रब की कसम, ओ फारूक घबराना, तेरे रब की कसम, ला युमिनून, आदमी वो आदमी ईमानदार हो ही नहीं सकता, वो आदमी कलमा को पढ़ ही नहीं सकता, वो लाख कलमा पढ़ता रहे, मैं खुदा फतवा देता हूँ वो ईमानदार नहीं। हत्ता युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम, यहाँ तक कि मेरे महबूब हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के फैसले को दिल से तस्लीम ना करे, जब तक आका का फैसला ना करे, जब तक काली कमली वाले का फरमाया हुआ फैसला ना करे, जब तक शहंशाह कायनात मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फैसला अमल में ना लाए, फरमाया उस वक्त तक वो मुसलमान है ही नहीं। अरे जब मेरे आका के किए हुए फैसले को मोड़ दिया, अब फारूक आजम ने काफिर को मारा है, मुसलमान को नहीं। अब आप और मैं सोचें कि हमारी अदालतें, हमारी पंचायतें, हमारे मुअज़्ज़िज़ीन, हमारे इलाकों के, मोहल्लों के, शहरों के चेयरमैन और सरदार किस किस्म के फैसले करते हैं। अगर एक मदीने का मुनाफिक इनकार कर दे एक फैसले से तो वो तो काफिर बन गया, और हमने तमाम इस्लाम का इनकार किया हुआ है, पूरे दीन का इनकार किया हुआ है, अमलन इनकार। तुम कहोगे जी जुबान से कोई नहीं करता, अरे अमलन इनकार कर रखा है हमने।
جن لوگوں کے دلوں میں خوف خدا تھا، جو لوگ ماننے والے تھے، ان کے حالات کچھ اور ہیں۔ سیدنا معاذ سلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی ہے، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیوانہ پروانہ ہے، مسلمان ہے، پھر بھی گناہ ہو گیا، صحابی سے گناہ صادر ہو گیا۔ کسی نے دیکھا نہیں، کسی نے پکڑا نہیں، کسی نے مخبری نہیں کی، خود مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوا، عرض کرنے لگا یا رسول اللہ انی قد ہلکت، میں ہلاک ہو گیا، طہرنی طہرنی، مجھے پاک کر دو، میں پلیت ہو گیا، میں گناہگار ہو گیا، انی قد ہلکت، میں مارا گیا، میں ہلاک ہو گیا، میں برباد ہو گیا، کالی کملی والے مجھ پہ اسلام کی حد جاری کرو۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کی یہ بات سن کر دوسری طرف منہ پھیر لیا، اس طرف آ کے کھڑا ہو گیا اور یہی کہنے لگا طہرنی، مجھے پاک کر دو، مجھے پاک بنا دو، انی قد ہلکت، میں ہلاک ہو گیا، میں مارا گیا۔ پھر آپ نے اس طرف رخ پھیر لیا، اس طرف چلا آیا اور وہی جملے دہرائے۔ آپ نے فرمایا تو نے خواب دیکھا ہوگا، تیرا خیال ایسے ہو گیا ہوگا۔ عرض کیا نہیں یا رسول اللہ، مجھ سے زنا کا گناہ صادر ہو گیا ہے، مجھ پر حد جاری کرو، میں دنیا میں سزا بھگت لوں، قیامت کی سزا سے بچ جاؤں گا، وہاں کی سزا مجھے برباد کر دے گی، میں مارا جاؤں گا۔ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تفتیش کے بعد، تحقیق کے بعد حکم دیا کہ اسے سنسار کرو۔ باہر لے گئے، مدینے سے باہر زمین میں گاڑ کر پتھر مارنے شروع، زمین پتھر مارنے لگے، ماعز بھاگ نکلے، کپڑے پہ گر گئی، مارنے والے کے کپڑے پر خون کی دھار پڑ گئی۔ اس نے حضرت ماعز کی شان میں گستاخی کا کلمہ کہا، سن لیا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سختی سے منع فرمایا، تم اس کو کچھ نہ کہو، تم کیا جانو، اس نے آج وہ توبہ کی ہے، وہ استغفار کیا ہے، کسی نے دیکھا نہیں، کسی نے پکڑا نہیں، کسی نے مخبری نہیں کی، عدالت میں گھسیٹ کر کوئی نہیں لایا، خود اپنے گناہ کا اقرار کیا، خود اپنے جرم کا اعتراف کیا، آج اس نے وہ توبہ کی ہے۔ پورا مدینہ اگر آج چاہے اس کی توبہ کے صدقے میں سارے مدینے پہ جنت واجب ہو جائے۔ 12,000 سے زیادہ تعداد ہے، فرمایا تمام کے تمام اس کی دعا کے صدقے میں جنتی بن جائے۔ اس نے جو استغفار کیا ہے، اس نے جو توبہ کی ہے، اس نے جو گناہ کا اقرار کیا ہے اور اللہ کے خوف سے ڈرا ہے، اللہ کی عدالت سے اس کے دل میں ڈر بسا ہے، قیامت کو صحیح معنوں میں اس نے سمجھا ہے۔ ہماری سمجھ میں تو آج تک قیامت نہ آئی، اور سچی پوچھو تو 99% لوگوں کا یقین نہیں ہے۔ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عدالت میں ایک عورت آئی، آ کے عرض کرنے لگی یا رسول اللہ طہرنی، مجھے پاک کر دو، مجھے پاک بنا دو، مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، میں گناہ کر بیٹھی، بے خبری میں کر بیٹھی، مجھ سے گناہ ہو گیا، کسی نے دیکھا نہیں، کسی نے پکڑا نہیں، میں ڈرتی ہوں، انی اخاف اللہ رب العالمین، میں اللہ کے خوف سے ڈرتی ہوں، مجھے اس پروردگار کا ڈر ہے جس کی ساتھ مالک الملک ہے، زمین و آسمان کا پالنہار، پیدا کرنے والا۔ ڈرتی ہوں قیامت میں اگر وہ بگڑ گیا، اگر وہ ناراض ہو گیا، میرا ٹھکانہ کہاں بنے گا۔ انی قد ہلکت، میں ہلاک ہو گئی، برباد ہو گئی۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجھے پیٹ ہے، تجھے ماریں گے، سنسار کرنا پڑے گا، وہ بھی ضائع ہو جائے گا، مر جائے گا، میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ذمے دوہرا خون کیوں لوں؟ گناہ تجھ سے ہوا، گناہ تو نے کیا، جو بچہ تیرے پیٹ میں ہے اس کی تو کوئی خطا نہیں، کوئی گناہ نہیں، اس کا قتل میں اپنے سر کیوں لوں؟ جہاں لوگوں نے طرح طرح کے اسپتال قائم کیے ہوں، اسقاط حمل کے ذرائع بنائے ہوں، بدماشی کو چھپانے کے طریقے کار اختیار کر لیے ہوں، آپ لوگ اس ملک میں سکون تلاش کرتے ہیں، برکت مانگتے ہیں۔ جہاں اتنی بے حیائی اور بے غیرتی پھیل چکی ہو کہ شرافت منہ چھپاتی پھرتی ہے، وہاں آپ لوگ انصاف مانگتے ہیں۔ کون انصاف کرے گا؟ تمام کے تمام ہم لوگ ہیں تو کانے مجرم سارے۔ مردوں کا حال دیکھو، عورتوں کا حال دیکھو، پڑھے لکھوں کا دیکھو، ان پڑھوں کا دیکھو، بس معاملہ صاف ہے۔ نبی ڈر رہے ہیں، اس بچے کے قتل سے ڈرتے ہیں جو ابھی پیٹ میں ہے، اور لوگ بھائی کے قتل سے نہیں ڈرتے۔ ڈرے کیسے؟ انہیں بڑی امید ہوتی ہے کہ 4 پیسے متھے ماریں گے، گھر واپس آ جائیں گے، اور بے شمار لوگ آ جاتے ہیں۔ ادھر وہ گناہ کرتے، انہیں پتا ہوتا ہے مارنے والوں کا، لیکن چونکہ ہم نے تو فلاں دشمن کو گھیرے میں لینا ہے، اس لیے آمدن بے گناہ کو پکڑتے ہیں۔ جنتی بنے بیٹھے ہیں لوگ، رشوتیں بٹور بٹور کے، قاتلوں کو بری کر کے، پھر کہتے ہیں کہ جی ہم نے کیا قصور کیا ہے۔ غلط ہے یہ بات کہ سال بھر کی ایک دفعہ کی نظر نیاز تمہارے سارے گناہ بہا کر لے جائے گی۔ کون کہتا ہے؟ کس نے تمہیں یہ عقل دی ہے؟ حقوق العباد کبھی بھی معاف نہیں ہوں گے، کبھی معاف نہیں ہوں گے۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لوگوں غریب کون ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کے پلے مال نہیں، دولت نہیں۔ فرمایا نہیں، غریب وہ ہے جو کچھ نمازیں بھی پڑھ کے گیا، حج بھی کر کے گیا، سخاوت بھی کر کے گیا، اللہ بھی کر کے گیا، مگر لوگوں کے حقوق کھا کے مر گیا۔ قیامت کے دن میدان حشر میں کھڑا کر کے لوگوں نے سارا لوٹ لیا، ننگا ہو گیا۔ فرمایا غریب تو وہ ہے جو قیامت میں ننگا ہو گیا۔ تو مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرما دیا مائی میں اس بچے کا قتل اپنے سر کیوں لوں؟ جب یہ بچہ پیدا ہو جائے گا پھر تجھ پہ حد جاری کریں گے، پھر قرآن کا قانون جاری کریں گے، پھر اسلام کی حدود تجھ پہ نافذ کریں گے۔ چلی گئی بیچاری روتی ہوئی، اس کے پیچھے کوئی دائی نہیں لگائی کہ پتہ رکھنا جب بچہ پیدا ہو جائے تو اسے پکڑ کے پھر ماریں گے، سزا دیں گے اسلام کی۔ اندازہ لگاؤ خوف خدا کا، اللہ کی عدالت کا کتنا ڈر ہے۔ ادھر بچہ پیدا ہوا، جھولی میں لے کر اپنے لفظ جگر کو مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار عالیہ میں آ پہنچی، عرض کرنے لگی کالی کملی والے یہ بچہ پیدا ہو گیا، اب مجھ پر اسلام کی حد جاری کرو۔ یہی تو میں کہا کرتا ہوں کہ یہاں اسلام کو پیڑی اور زینے اور سیڑھی کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ اسلام کے خواہاں تو قبروں میں چلے گئے، اسلام والے تو قبروں میں جا کے سو گئے۔ اسلام والا وہ ہے کون؟ ہر آدمی اسلام کا نام لے کر دھوکہ دیتا ہے، فریب کرتا ہے، دجل کرتا ہے۔ اسلام ہمیں راس کیسے آئے گا؟ حرام کھانے والوں کو، حرام پینے والوں کو، حرام پہننے والوں کو اسلام راس آ جائے؟ یہ ایک عورت خود بخود آئی کھڑی ہے، مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرما دیا اب اگر تجھے سنسار کر دیا، ہم نے تجھ پر اسلام کی حد جاری کر دی، اس بچے کو دودھ کون پلائے گا؟ اگر یہ بھوک پیاس کی وجہ سے مر گیا تو میرے ذمہ نہ پڑ جائے۔ نبی ڈرتے ہیں، امتی نہیں ڈرتا، اکڑا ہوا پھرتا امتی۔ 20 سال ہو گئے کھاتے، 25 سال ہو گئے لوٹتے، پیٹ نہیں بھرتا، دل و دماغ نہیں بھرتا، ایک کوٹھی میں گزارا نہیں ہوتا، ایک بنگلے میں گزارا نہیں ہوتا۔
عورت روتی ہوئی چلی گئی, بچے کو ساتھ لے گئی. سال 1.5 سال کے بعد انگلی پکڑ کر بچے کو ساتھ لے کے آئی ہے, اس کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا دے کے لائی ہے. عرض کرنے لگی یا رسول اللہ, اب تو یہ روٹی کھانے لگا, دیکھ لو ہاتھ میں لیے ہوئے ہے. اور میرے آقا, اب یہ میرے منحوس قدم اس اللہ کی زمین پہ نہیں پڑنے چاہیے. میں گناہگار ہوں, میں سیاکار ہوں, مجھ سے گناہ ہوا ہے, میرے پیر اس زمین پہ نہیں پڑنے چاہیے. انسان ہے, ایک عورت ہے, ایک مرد ہے, کس طریقے سے اللہ کی عدالت کا خوف ہے. اور ہمارے ڈر کا تو اب یہ عالم ہے, میری یہ معلومات ہے کہ اب جتنا گناہ قبرستان میں کیا جاتا ہے اتنا بازار میں نہیں کیا جاتا. مردوں کے درمیان میں بیٹھ کر جوا کھیلا جاتا ہے, اب قبرستان میں شراب پی جاتی ہے, اب قبرستان میں گلستان میں چرس فیم کے دور چلتے ہیں, بکواس اور بدماشی قبرستان میں ہو رہی ہے. تم ہی تو کہتے ہو نا کہ اذان سن کر مردہ اٹھ کے نماز پڑھنے لگ جاتا ہے. ان بدماشوں کا بھی یہ یقین ہے کہ مردے اب اٹھ نہیں سکتے, ان کا بھی یہ یقین ہے, اسی لیے تو وہاں بدماشیاں کرتے ہیں. مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوئی کھڑی ہے اور کہتی ہے انی قد ہلکت, میں ہلاک ہو گئی, میں برباد ہو گئی, میں ماری گئی. اور میرے پروردگار تیرے محبوب کو چاہیے مجھ پہ حدود اسلامی کا اجرا کرے, مجھ پر قرآن کی حدود جاری کرو. آج کے مسلمان کو یہ پتہ بھی ہے کہ قرآن میں حدود بھی ہیں. نہیں, قرآن تو صرف اس لیے ہے جب کوئی مر جائے پڑھ پڑھ کے مردوں کو بخش دو, جنت میں جا گھسیں گے. آج میرے تیرے نزدیک قرآن کریم تعزیرات کی کتاب نہیں, دستور کی کتاب نہیں, آئین کی کتاب نہیں, ضابطہ حیات نہیں, ضابطہ اخلاق نہیں, برکت والی کتاب ہے. جب کوئی مر جائے پڑھ پڑھ کر مردوں کو بخشتے رہو. اگر گورنمنٹ کے قانون کو کوئی نہ مانے, کئی ہیں, پولیس بھی ہے, سیکورٹی بھی ہے, انٹیلیجنس بھی ہے, کئی محکمے ہیں پکڑنے والے. اگر گورنمنٹ کے قانون کو کوئی نہ مانے, قرآن کے قانون کو روزانہ ٹھکراؤ, پکڑنے والا کوئی. کون پکڑے؟ کوئی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین کا وارث ہو تو کوئی پکڑے, کوئی قرآن کا وارث ہو تو کوئی پکڑے. بس قرآن کریم تو اس لیے مردے کی بغل میں رکھ دو, چارپائی پہ رکھ کر گلستان تک لے جاؤ تو قرآن کریم ہاتھ میں پکڑ کر پکھے کی طرح مردے کو ہوا مار دو, جنت میں چلا جائے گا. ادھر یہ کہتی ہے طاہرنی, پاک کر دو مجھے, مجھ پر قرآن کا قانون چلاؤ, مجھ پر اسلام کی حدود نافذ کرو, میرا گناہ معاف ہو جائے گا, قیامت کے دن میں بچ جاؤں گی, پروردگار عالم کے عذاب سے میری نجات ہو جائے گی. انی اخاف اللہ, مجھے تو اس پروردگار سے ڈر لگتا ہے, میں اس مالک سے ڈرتی ہوں. مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا, حد جاری کی گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنی یہ عورت ڈری ہے, اگر اس کے ڈر کو پوری دنیا اس وقت کی جو تھی پوری دنیا کے مسلمانوں کی توبہ بنایا جائے تو سب جنتی ہو جائے. آج تو کوئی اپنا گناہ ماننے کو تیار نہیں. میں نے اس جمعے میں بھی کہا تھا کہ جب کوئی پریشانی آتی ہے, میں بھی آپ میں شامل ہوں, ہم کہتے ہیں یا اللہ کون سا گناہ ہو گیا, کیڑا گناہ میرے کو, یعنی گناہگار تو ہم ہیں ہی نہیں. اللہ سے پوچھتے کون سا گناہ ہو گیا, اور وہ سانس کون سا آیا جس میں تو نے گناہ نہ کیا, وہ لقمہ تیرے پیٹ میں کون سا گیا جو بغیر گناہ کے تھا, وہ پانی کا گھونٹ پیٹ میں تیرا کون سا گیا جو تو نے گناہ کے ساتھ نہیں اتارا. امیر غریب نے آنکھیں بند کر رکھی ہیں, اسلام کے ساتھ مذاق ہو رہا ہے, امید لگا رکھی ہے, او جی اللہ پاک آخر جنت دے گا ہی. اچھا
کیونکہ آخر کار جنت اللہ پاک دے گا. کیوں؟ اللہ میاں کے گلے میں تم پڑے ہوئے ہو, اللہ میاں کا کچھ بگاڑ دو گے جو آخر وہ دیے بغیر گزارا ہی نہیں. یہ ساری باتیں آخرت کی ہیں. اگر تم پوچھ سکتے ہو تو اپنے باپ دادا سے کی قبر پہ کھڑے ہو کے جا کے پوچھ کے آؤ تمہارا حال کیا ہے. یہ ملتان شہر کے چاروں طرف اتنے بڑے بڑے گورستان قبرستان پڑے ہیں. چکر لگاؤ, حالات کا اندازہ لگاؤ, معلومات کر کے آؤ کیا بنی ہوئی ہے, کیا حالات ہے. قرآن کریم نے للکار کر آواز دی, وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربھا ناظرہ. وہ لوگ اللہ کے سامنے لائے جائیں گے جن کے وضو کی وجہ سے اعضاء چمک رہے ہوں گے, چہرے بھی چمکتے ہوں گے. ووجوہ یومئذ باسرۃ تظن ان یفعل بها فاقرہ کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق وظن انه الفراق. قرآن کریم کہتا ہے پوچھو تو صحیح کہ دم نکلا کیسے تھا, کس طرح سانس رکا تھا. ایک مرنے والے سے کسی نے پوچھا کہ کیسے سانس آ رہا ہے, کہنے لگا ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہزاروں ڈنگریوں کے اوپر سے کوئی کپڑا گھسیٹا جا رہا ہو, یوں مجھے سانس آ رہا ہے. نہ معلوم کس حالت میں موت آئے گی. کردار کا اندازہ لگا, اپنی مثل کا معائنہ کر, اپنے ریکارڈ کو چیک کر. سارا دن بکواس کرتے ہیں, ساری رات بکواس میں کٹ جاتی ہے. درود شریف کی توفیق نہیں, استغفار کی توفیق نہیں, قرآن کریم کی توفیق نہیں. وہ صبح اٹھ کر جو عبادت ہوتی ہے تو وہ بھی ڈھول ڈپڑے کی. ہاں, وہ بڑے میں آواز لگاتے ہیں پوتے کو, بیٹا قوالی لگا لے صبح کا وقت ہے. سبحان اللہ. عبادت ہے تو کیسی ہو دیکھو نا. سرکار مدینہ کا امتی ہے, حضور کا غلام ہے, جنت کا ٹھیکیدار ہے. صبح اٹھتے ہی بڑے میاں کے کان میں جب تک سرنگی کی آواز نہ پڑے بڑے میاں کو چین نہیں آتی. دبڑک 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 بڑے میاں اچھلتے ہیں. سبحان اللہ, نیکی ہو رہی ہے. جس چیز پہ تیرے نبی نے لعنت بھیجی, جس چیز پہ تیرے نبی نے پھٹکار کی, جس چیز کے بارے میں تیرے نبی نے فرمایا جب لوگ گانے بجانے کے عادی ہو جائیں گے, میرا نہیں میرے تیرے نبی کا فرمان ہے, فرمایا جب لوگ گانے بجانے کے عادی ہو جائیں, مزاج بن جائیں, پھر وہ قوم زمین پہ بسنے کے قابل نہیں رہے گی, زمین میں دس جانے کے قابل ہوگی. عبادت بنائے پھرتے ہو, جاہل اور ان پڑھ لوگوں کو پھنساتے ہو. قوالی شریف حضور کا نام لے کر گانا گاتے ہو. پاکیزہ نام جو عرش عظیم اٹھانے والے فرشتے بھی جس ذات کا نام عدم سے لیتے ہو, باوضو لیتے ہو, ہر وقت احترام سے لیتے ہو, تم اس نبی کے نام کو ڈھولک پہ بجاتے ہو. بہانہ بنا رکھا ہے, فلانے تو مانتے نہیں. اور بزرگان دین پہ الزام ہے کہ جی چشتیہ خاندان کے بزرگ قوالی سنا کرتے تھے, وہ پگلے نعت خوانی تھی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتے تھے, شعراء شاعر لوگ تعریف کرتے تھے, ثنا خوانی کرتے تھے, مدح سرائی کرتے تھے, سننے والے لوگ بے ہوش ہو جایا کرتے تھے. آج شراب پی کر کے تو قوالی کرتے ہیں, سننے والے بدماشی کرتے ہیں. اللہ اللہ خیر صلی اللہ. اور پھر قوالی بھی کیسی, میں شرابی, میں شرابی, میں شرابی. وہ پر دفعہ ہو کے پی لیا اگر کوئی شرابی ہے تو ہم کیا کریں. ہم مر دفعہ ہو کے ایک طرف, یعنی ایک گناہ کرنا اور ایک اعلان کرنا, میں شرابی, تو بھی آ کے پی کے دیکھ لے میں شرابی. ہے کوئی بات؟ پاگل قوم. یہ جتنے بسوں کے ڈرائیور ہیں نا, صبح صبح اور یہ قوالی لگانا گانا مت لگانا, ان کے خیال میں قوالی قرآن کی تلاوت ہے. درود شریف پڑھتے ہوئے پھانسی لگتی ہے, بس شروع کرو, جب چلاؤ پیر رکھو, درود پاک پڑھتے ہوئے پھانسی لگتی ہے, استغفار پڑھتے ہوئے پھانسی آتی ہے, قرآن کریم سورت ملک سورت یاسین کی تلاوت کرتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے.
سرنگیوں میں برکت تلاش کرتے ہو، ڈھپڑوں میں ڈھول اور ہارمونیم اور طبلے میں برکت. محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو قوم ڈھول ڈھپڑوں پہ ناچے کرے گی ان کی زندگی میں برکت نہ رہے گی، پھر سکون اٹھ جائے گا، پھر ماں باپ کا ادب اٹھ جائے گا. اب دیکھ لو کتنا کا ادب ہو رہا ہے، کتنا کا احترام ہو رہا ہے. وہ ایک آدمی سنا ہے کہ اپنے باپ کو مارنے لگا، کوئی بدبخت ایسا ہی پیدا ہو گیا ہوگا نا، تو کسی نے کہا او کمینے او بدبخت یہ تیرا باپ ہے، تیرے لیے کعبہ ہے مارا نہیں کرتے. تو کہنے لگا کعبے کی دیوار ڈنگی ہو گئی ہے سیدھی نہ کرو. یہاں تک لوگ پہنچ گئے. انتظار کرو عذاب الہی کا، ٹھوک کے بھو موت آئے گی، ٹھوک کے بھو. توبہ کرو، استغفار کرو، اللہ پاک برے وقت سے بچائے. عرض یہ کر رہا تھا کہ صحابہ کرام کی زندگیاں اٹھاؤ، خوف دیکھو، ڈر دیکھو، ان کا اقرار دیکھو، اعتراف دیکھو، غلامی دیکھو. اس کا نام ہے غلامی. عورت خود چل چل کر آتی ہے اور کہتی ہے یا رسول اللہ یہ میرے قدم اس زمین پہ نہیں پڑنے چاہیے، میں گناہگار ہوں، خدا کی زمین پاک ہے. یہ ہمارے ملک کے دولت مند کبھی سوچتے ہیں کہ یہ خدا کی زمین پاک ہے، اس پہ شراب نہ پئیں، اس پہ جوا نہ کھیلیں، اس پہ حرام زدگی نہ کریں، اس پہ بدماشی نہ کریں، اس پہ بیٹھ کر رشوت نہ بٹوریں، کبھی سوچتے ہیں؟ میں عرض کر رہا تھا کہ جو آدمی ایک حضور کے فیصلے کو نہ مانے صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ تو صحابہ کی نگاہوں میں کافر ہے. اور لوگوں میں تو کسی کو کافر نہیں بناتا جنہوں نے پورے دین کو ٹھکرا دیا ہو، جنہوں نے پورے قرآن کو ٹھپ کے رکھ دیا ہو، جنہوں نے پورے دین اور اسلام کو گھر سے دھکا دے کر نکال دیا ہو. ان کے بارے میں غور کرو کہ وہ لوگ کون آج مر رہے ہیں، کن لوگوں کے دم نکل رہے ہیں، یہ جنازے کن کے ہو رہے ہیں، یہ قبرستان میں کون جا رہے ہیں. جب یہ بات سمجھ میں آئے گی انشاءاللہ پھر کچھ نہ کچھ توفیق ہوگی. جو کرو گے اپنے لیے کرو گے، کسی پر کوئی احسان نہیں کرے گا. اپنا حساب، اپنی قبر، اپنی موت اور اپنی جان، اپنی قیامت اور اپنا معاملہ، ہر آدمی اپنے اوپر غور کرے. اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے. پچھلے جمعے کراچی تھا، بیان ہوا، اس کا نام رکھا ہے عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت. کراچی کا پچھلا جمعہ، باہر دروازے پہ کیسٹ موجود ہے. اسی طرح سے مولانا محمد علی صاحب جلندری رحمۃ اللہ علیہ کی، بڑے اللہ والے شعر تھے، سن 65 کی جیل ان کی ہوئی تقریر ہے حضرت جلندری مرحوم کی، 2 کیسٹوں میں ہے، قاضی صاحب کی بھی ہے، اور اسی طرح سے میری اور کافی ساری ہم کراچی سے لائے ہیں. مقصد یہی ہے کہ گھر گھر میں تبلیغ پہنچے، گھر گھر میں بیان پہنچے. نہ جانے کس کو توفیق ہو جائے عمل کی، تو کراچی کا جمعہ ضرور لے کے جائیں. اس عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت اس کا نام ہے. اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے. دوست ضلع سانگڑ میں ماسٹر محمد شریف صاحب ہمارے بچپن کے میرے دوست تھے، بالکل بے ہوشی کے زمانے سے ان کا انتقال ہو گیا. اللہ تعالیٰ مرحوم کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اور اسی طرح سے ایک میرا شاگرد تھا، بڑا نیک آدمی، ملا ولی محمد میرپور ماتھیلوں میں، اس کا انتقال ہو گیا. اللہ تعالیٰ مرحوم کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اور کئی ساتھیوں نے کہا بیمار ہیں، اللہ پاک شفا کاملہ عطا فرمائے. کئیوں کے گلے میں مقدمہ پڑا ہوا ہے، اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے صحیح کر دے. یا اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما، ہم تمام مسلمانوں کی مشکلوں کو آسان فرما. الہی ہم سب کی کاروباری حالت کو اچھے سے اچھا فرما، سب کے روزی رزق میں برکت عطا فرما. اے اللہ، اے ارحم الراحمین، گناہگار ہیں، سیاکار ہیں، تیرے کرم کے امیدوار ہیں، ہم سب کو معاف فرما دے. ہمارے ماں باپ کو معاف فرما دے، ہمارے باپ دادا کو معاف فرما دے، ہمارے ساس سسر کو معاف فرما دے، سارے رشتہ دار عزیز و اقربا کو معاف فرما دے. الہی سب کی قبروں پہ کرم فرما دے، سب کی پریشانیوں کو دور فرما دے. ہم سب کی اولاد کو نیک اور نمازی بنا. یا اللہ ہم سب کی اولاد کو ہماری قبروں کا وارث بنا. پروردگار عالم ہمیں توبہ کرنے والا بنا دے، استغفار کرنے والا بنا دے. یا اللہ ہمیں درود شریف پڑھنے کا عادی بنا دے. ہم سب کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بنا دے. مرتے وقت غلامی نصیب فرما. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت محبت نصیب فرما. جتنے بھی مرد عورت جھولی پھیلائے بیٹھے ہیں یا اللہ سب کی جھولیاں بھر دے. یہ رب نواز کہتا ہے میری اس کی ساس بیمار ہے، اللہ پاک شفا عطا فرمائے. اللہ پاک سب کے دکھ دردوں کو دور فرمائے. آج محمد رمضان صاحب کی تھوڑی طبیعت ٹھیک نہیں، اللہ پاک سے احتکام عطا فرمائے. یا اللہ سب مسلمانوں کی بگڑی بنا دے، تمام مسلمانوں کی پریشانیوں
को दूर फरमा, सारे पाकिस्तान की हिफाजत फरमा, दाखिली खारजी दुश्मनों को जलील खार कर दे। या अल्लाह हलाल की रोटी अता फरमा, हलाल का कपड़ा अता फरमा। या अल्लाह हम सबको हराम से बचा, रिश्वत लेने वालों को रिश्वत से तौबा करने की तौफीक अता फरमा, सूद खाने वाले से सूद खाना छोड़ा दे, शराब पीने वाले से शराब छोड़ा दे, जुएबाज से जुआ छोड़ा दे। या अल्लाह जो जिस गुनाह में हम मुब्तला। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। तो दोस्तों बहुत ही खूबसूरत बयान था, बहुत ही प्यारा बयान था, बहुत ही अच्छा बयान था। बयान फरमा रहे थे हजरत मौलाना कारी हनीफ मुल्तानी साहब अपनी खूबसूरत आवाज़ और खूबसूरत अंदाज के साथ। तो दोस्तों बहुत ही खूबसूरत बयान था। तो आए दोस्तों चलते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगा तो हमारी इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर जरूर करें और हमें कमेंट करके बताएं कि आपको हमारा यह बयान कैसा लगा और कमेंट में आमीन और सुभान अल्लाह जरूर लिखें। तो आए दोस्तों कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।